अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सियासी हवाले से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जिनको आज हम मौजूए बहस बनाएंगे। एक तो मुज़ाकरात से मुतालिक है। आज तीसरी और अहम नशिस्त हुई और इसमें पीटीआई की तरफ से अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी दूसरी अहम खबर है, जिन्होंने पीटीआई के सियासी मामलात के हवाले से आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का एक बड़ा दावा किया है। ये दोनों हमारे आज टॉपिक्स होंगे और ये जो दावा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है उन्हीं की तरफ से कि इमरान खान साहब ने इसको सराहा है, इस मीटिंग को। सो पहले हम मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। आज पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के तहकीकात के लिए दो अलग जुडिशल कमीशंस तश्कील देने और उसकी सरबराही और इंक्वायरी की शराइत जो TORs हैं वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। पीटीआई की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि 7 रोज़ के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या 3 हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दिए जाएं। इसमें टॉक शोज़ की हद तक एक बात मुख्तलिफ थी। जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में पीटीआई ये कहती आई है कि 3 सीनियर जज साहिबान के ऊपर मुश्तमिल हो, लेकिन बाकायदा जो आज तहरीरी तौर पर दिया गया उसमें 3 जज साहिबान के हवाले से कहा गया है। महज ये जो कमीशन है इस हवाले से कहा गया कि ये अहाता करे कि 9 मई के वाक़यात किस तरीके से रोनमा हुए और इमरान खान की गिरफ्तारी किस अंदाज में अमल में आई, जबकि दूसरा जो कमीशन हो वो 26 नवंबर से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात करे और उसके ज़िम्मेदारों का तयन करे। पीटीआई का तीसरा मुतालबा ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की ज़मानत या सज़ाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करें। इन मुतालिबात पर हुकूमत की जो कमेटी थी उनकी तरफ से फौरी तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर हम जवाब देंगे हुकूमत की तरफ से इन तमाम मुतालबात का। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के ये जो तालबात हैं और शराइत हैं इनको प्रोपेगेंडा करार देते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तरद कर दिया। सुनिए राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मासवाए प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। अगर इनके पास कुछ होता लिस्ट जो है वो हमें फराहम करते। 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है। इट हैज ऑलरेडी बीन डन। कमीशन का तो ये उसमें मैंडेट भी नहीं है। ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर कॉम्पिटेंट आर अलाउड टू कि वो जो है वो कोर्ट्स में जाके जो है वो इंटरफेयर करें। यानी एक एक पॉइंट को राना सनाउल्लाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तरद किया, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में ये भी कहा कि इसको बातचीत से इनकार न समझा जाए। तो क्या मुस्तकबिल है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से की गई इसके बाद क्या पीटीआई के जो मुतालबात हैं उनको मुस्तरद समझा जाए या अब कोई गुंजाइश मौजूद है बातचीत की। दूसरी तरफ ये तो हुकूमती रद्द-ए-अमल था पीटीआई के मुतालबात पे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात का दावा करते हुए यहाँ तक कहा है कि उन्होंने वजीर आला गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात की। इसमें तीनों ये शख्सियात ही मौजूद थी और इसमें पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब आया और इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात उनके मुताबिक खुश आइंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी तस्दीक की कि यह मुलाकात इमरान खान की मर्जी और मंशा से हुई। सुनिए। खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर की इस गुफ्तगू और दावे के बाद सिक्योरिटी ज़राए से खबरें सामने आईं जिनमें बैरिस्टर गौहर के इस मौक़िफ़ की तरदीद की गई और कहा गया कि पेशावर में होने वाली बातचीत सिक्योरिटी अमूर के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो जवाबन उन्हें बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। इस तरह सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। पेशावर में होने वाली इस मुलाकात के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस पे रद्द अमल दिया और उस आईनी करार दिया। उन्होंने कहा, किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि ऐसी मुलाकातें आईन के रूह के खिलाफ हैं। सुनिए। यार लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ। परसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। इदारे आदमी के तहत चलेंगे, हम उनको सर आंखों पे रखेंगे। हम आपको ये भी सुनवाते हैं। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें बहुत से जो मामलात चल रहे हैं उसका वो अहाता कर रहे होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सी पेशगोइयाँ की हैं कि PTI के असल हक़ाइक़ और हालात व वाक़यात इस वक्त क्या हैं। सुनिए।
یہ بات طے ہو چکی ہے. کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں, کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا, تقریباً طے ہے. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. اس کا فائنل جو ہے نا وہ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1-2-4 دن بعد. یہ سال خان صاحب کی رہائی کا سال ہے آپ کے خیال میں کامران؟ جی ہاں, میرا خیال ہے ممکن اگلے کچھ ماہ میں ہو جائے گا, شاید جلدی ہو جائے. یہ تو حکومت کو بھی ابھی تک پتا نہیں ہے. شاید پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات چیت کا تاثر قائم کر کے محض حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے, یا واقعی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مثبت پیش رفت اس حوالے سے ہو چکی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو مہمان کا تعارف کروائیں گے. کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات اور اس کے اوپر رانا ثناءاللہ کا رد عمل, پھر بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات اور پی ٹی آئی سے متعلق امور پر بات چیت کا دعویٰ, اور اس پہ سیکیورٹی ذرائع اور حکومت کی تردید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جس کی حکومت کو بہت انتظار تھا, جب آج آپ لوگوں نے سامنے رکھا ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے. تو ہم مرحلہ وار آپ سے بات کریں گے جو حکومتی رد عمل آیا اس حوالے سے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری مطالبات ہیں اس میں ایف آئی آرز کا ذکر نہیں, نہ ہی مقدمات کا نمبر دیا گیا قیدیوں کی, اور یہ تمام تفصیلات نہیں دی گئی تحریری طور پہ. کیا وجہ ہے کہ یہ تفصیل آپ نے تحریری طور پر نہیں دی اپنے ڈیمانڈز میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ چیزیں پوری دنیا کے سامنے ہم بارہا رکھ چکے ہیں. آج بھی میں نے میڈیا سے اس کے بعد یہ شیئر کی ہے, دوبارہ شیئر کر دیں گے. ان کو جناب اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے شہداء کے اور اسیروں کی فیملیز کے اور زخمیوں کے گھر لے جائیں گے. یہ کیسی حکومت ہے اور یہ کیسی ریاستی مشینری ہے جو 13 شہداء کی لاشوں کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں؟ ایف آئی آر انہوں نے دی, ان کے پاس نمبر نہیں ہے, بٹ لیٹس ناٹ میک اٹ اے پوائنٹ. ہم تو سمجھتے تھے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں, اس لیے اس میں کوئی ایسی کو وہ بات چھپانے والی نہیں ہے. یہ تو ایسی انہوں نے ایک ایسی آج ایک تماشا جو حکومت مطالبہ کر رہی ہے بارہا شیخ صاحب, وہ بار بار آپ کو چیلنج کر کے مطالبہ کرتے ہیں. نہیں, ہم سے تو انہوں نے کوئی ایسی, ہمیں تو چارٹر آف ڈیمانڈ کہا تھا. چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہم نے اپنی ڈیمانڈز لکھی ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ آیا بھی ان کی طرف سے. جب پہلی پریلیمنری میٹنگ ہوئی تھی, جی ہمیں آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں. جی تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی, ڈیمانڈ لکھی جاتی ہے. اب انہوں نے یہ کہا, میں اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہم شاید اپنے کسی معاہدے سے پھر گئے ہیں. دیکھیں اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے, The Charter of Demands of Pakistan Tehreek-e-Insaf is presented hereunder as a prerequisite, اب ساتھ prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of constitution, the rule of law and respect for the people's mandate, free and fair elections. اس میں ہر چیز for the یہ دیکھیں نا, یہ تو پری ریکوزٹ تھا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے, ہاں جی, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موقع تھا کہ یہ بات پبلک ہوتی, ایک واویلا بھی اس چیز کے اوپر ہوتا. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے دعوے آپ کی جماعت کی طرف سے کیے جاتے ہیں, بالخصوص جو ہمارے لیے ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک تو قیدیوں کے حوالے سے ہے, لیکن جو حالیہ احتجاج میں شہادتوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے دعوے ہیں, تو آج تو واویلا ہوتا, وہ تمام تصاویر اور تفصیل کے ساتھ ان کی آپ یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے, ان ٹاک شوز کی بھی زینت بنتی. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کے ٹاک شو تو چلاتے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ سب سے پہلے پریس کانفرنس میں میں نے ایک ایک شہید اس بہانے تو میڈیا کی زینت بھی بنتے نا یہ موضوعات. سن لیں نا میری بات سنیں, آپ مہربانی کریں. آپ کے میڈیا کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے جب میں نے پریس کانفرنس میں بڑی سکرین پہ شہیدوں کی تصویریں چلائیں, میں نے چلائیں. آپ کے چینل کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. بلا کے پوچھ لیں کسی اپنے رپورٹر سے جو آپ کا بیٹ رپورٹر ہے, ان کے شناختی کارڈ نمبر, ان کے جنازوں, کیونکہ یہ کہتے تھے جنازے نہیں ہیں, جنازوں کی ویڈیو چلائیں, میں نے پریس کانفرنس میں چلائیں. ان کی ان کے ایم ایل سی جن کے ہوئے زخمیوں کے, ان کے پوسٹ مارٹم جو یہ نہیں دے رہے, وہ جو ایک انیس ستی شہید, ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی, سوشل میڈیا پہ نہیں. لیکن شیخ صاحب جہاں باضابطہ طور پہ دستاویزی طور پہ رکھنا تھا وہاں کیوں نہیں رکھی؟ اور اسی بیسس کے اوپر رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور حامد خان صاحب سے بھی اس پہ سوال ہوا, انہوں نے جو جواب دیا آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں ساتھ میں. میں آپ کو بڑی واضح بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ نہیں ہوتی. پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گئی ہوئی ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہم ان کو تفصیلیں لکھ کے دینا شروع کر دیں. چارٹر آف ڈیمانڈ کا اردو میں مطلب کیا, اور چارٹر آف ڈیمانڈ کا مطلب کیا, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم نے لکھ کے دیا ہم چاہتے کیا ہیں. اس کے اندر ان چیزوں کی تفصیل ضروری نہیں تھی.
آپ کو تفصیل چاہیے, آپ کیوں مرے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو 10 دفعہ پہلے دے چکے ہیں, دوبارہ دیں گے, کل دیں گے, پرسوں دیں گے, بار بار دیں گے, ساتھ لے کے جائیں گے, ویڈیوز دیں گے. آپ تصویریں مانگ رہے ہیں, آپ تفصیلات مانگ رہے ہیں, غلط کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. چلیں آپ جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے ایک ڈیمانڈ کریں شیخ صاحب, یہ کامن سینس کا بھی سوال ہے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں, حامد رضا صاحب سے اس بارے میں سوال ہوا. شیخ صاحب, کامن سینس کا سوال یہی ہے میری بہن, کامن سینس کا سوال یہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز میں ڈیمانڈ لکھی جاتی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں تفصیلیں نہیں چاہتی. جب اس پہ تفصیلی بات ہو جائے گی ڈیمانڈز پہ, کامن سینس کا سوال یہ بھی ہے کہ انعام زبان زد عام ہونے چاہیے کہ آپ کے کون سے لوگ قیدی ہیں, سیاسی قیدیوں کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں, اور شہادتوں کے حوالے سے جو آپ کے دعوے ہیں وہ کون لوگ ہیں. یہ نام تو پی ٹی آئی اور پورے ملک میں زبان زد عام ہونے چاہیے جب آپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حامد رضا صاحب سے یہ سوال ہوا شیخ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ نام اگر لکھے ہوں تو پھر حکومت این آر او کا تاثر دیتی ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس کو سمجھ یہ حامد رضا صاحب سے آج سوال کیا گیا تھا, یہ وجہ ایک ہے آپ کی نظر میں؟ میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں چیزیں نہیں لکھی جاتی. بڑا شوق ہے, ہر شے انہوں دے دیں, کتنی دفعہ دیں, 10 دفعہ میڈیا کو دی ہیں. جب کوئی چیز میڈیا کو دی جاتی ہے نا, میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے فزیکلی, سوشل میڈیا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت تک پہنچ جاتی ہے. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی چلیے اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت خود اخذ کرے, یہ نہ ہو کل کو آپ کہیں ہمارے دل میں جو بات چل رہی ہے حکومت خود ہی جانچنے کی کوشش کر لے, ہم لکھ کر نہیں دیں گے. میری آپ یہ بتائیں, نہیں ٹھہر جائیں, حکومت اتنی کاکی نہ بنے. ہم نے جو پٹیشنز کی ہیں ان 13 شہادتوں کے ایف آئی آر کے لیے, اس میں حکومت کو ہم نے پارٹی نہیں بنایا ہوا. پاگل نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر. ایک نہیں 3. میں شیخ صاحب آگے بڑھتی ہوں. عمران خان کی گرفتاری, جی سر میں جوڈیشل کمیشن پہ اب آپ سے بات کرتی ہوں. عمران خان کی گرفتاری کا جو طریقہ کار اور محرکات تھے اس پہ آپ چاہتے ہیں انکوائری ہو, جوڈیشل کمیشنز 2 بنے. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رد عمل دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر اس وقت طے کر دیا تھا اور ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا تھا, اور توڑ پھوڑ کے جو کیسز ہیں وہ اے ٹی سی کے اندر چل رہے ہیں. کمیشن کیا کر لیں گے اس حوالے سے, یہ ان کا رد عمل ہے؟ بالکل کریں گے. اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسپیکٹس ہیں جو کور ہونے ہیں ڈیٹیل میں. اس وقت جو حالات تھے معروضی حالات کے حساب سے ان کو دوبارہ دیکھنا ہے, اور اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کور کیا جائے اس کے اندر. اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیا کریں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے, اس پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, یہ حکومتی رد عمل ہے. لیکن ایک تو سیاسی قیدی کون لوگ ہیں, کچھ لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جو رہنما ہیں آپ کے, محض آپ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ تمام گرفتار آپ کے کارکن بھی سیاسی قیدیوں کے زمرے میں آتے ہیں, اور صوبائی حکومتیں کیا کریں آپ ان کی نظر میں؟ تمام گرفتار, ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان, ایک ایک آدمی جو 9 مئی کے حوالے سے, جو 26 کے حوالے سے, کسی کو اٹک پل کے اوپر پکڑ لیا واپسی پہ, کسی کو جیل میں ڈال دیا. شخص ایک ایک جو ورکر ہمارا جیل میں ہے وہ سیاسی قیدی ہے, ایک ایک ورکر. صرف 4-5 کو جو لاہور میں ہمارے مین ذمہ دار ہیں بیچارے, جیسے یاسمین راشد صاحبہ, سینیٹر اعجاز چودھری جن کو پروڈکشن والے کے بغیر بھی نہیں کے باوجود نہیں چھوڑ رہے, سرفراز چیمہ, میاں محمود الرشید وغیرہ, ان کے علاوہ باقی وہ بھی, یہ بھی, وہ بھی, خان صاحب بھی, سب سیاسی قیدی ہیں. اور جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو کارکن ہیں آپ کے, اس پہ تو گنڈا پور صاحب نے اس نے سٹیٹمنٹ دیا, کہا ہم ان کی اونرشپ لیتے ہیں, لیکن ان میں سے کئی سے غلطی ہو گئی, تو انا راستے میں نہیں آنی چاہیے, نرمی سے برتا جائے ان کے ساتھ. تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن کے مطابق تمام لوگ آپ کے سیاسی قیدیوں کے زمرے میں ہی آتے ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج نکالیں, آپ اس پہ کمیشن بنائیں, آپ اس کی تحقیق کریں, اس میں گنہگار اور بے گناہ کو علیحدہ کریں, پتہ لگے کہ گنہگار ہے کون. اور وفاق اور صوبائی حکومتوں سے کیا ڈیمانڈ ہے اگر شیخ صاحب اس کو آپ ایکسپلین کر دیں؟ اس مطالبے کے دستاویز کے مطابق سسپینشن آرڈرز اور ضمانتیں دی جائیں, یہ آپ کا مطالبہ ہے, اس کو آپ ایکسپلین کر دیں اگر ہمارے لیے. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے جو آئیوز ہیں, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, تفتیشی ہیں, وہ ان کے ماتحت ہیں, ان کے پولیس ہیں, انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں, ان کے تفتیشی جو ہے وہ غلط تفتیشیں لکھ کے لے جاتے ہیں, غلط ضمنیاں لکھ کے لے جاتے ہیں. ہم صرف اور کسٹوڈیل ٹارچر کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتی کاروائی پہ, عدالتی پروسیس پہ, پروسیکیوشن والے معاملے پہ اثر انداز نہ ہوں. جو حق سچ کے, دیکھیں نا, ATC میاں والی یعنی کہ سرگودا والے کو خط لکھنا پڑا, ATC فیصل آباد والے کو خط لکھنا پڑا, ATC لاہور والے کو خط لکھنا پڑا, 6 ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھنا پڑا, انہی لوگوں کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں آپ اس پہ اثر انداز نہ ہو تاکہ لوگ اپنے پھر
اور انڈیپینڈنٹ انکوائریز جو ہیں وہ پیش کر سکیں. اللہ اللہ خیر سلام یہ کہتے ہیں, اور اس پہ صوبائی حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی اس دستاویز کی حد تک تو لکھا ہوا ہے کہ گرانٹ بیلز, جیل میں ہمارے بندوں کو آرڈر کنوکشنز کو سسپینڈ کرنے کے آرڈر جاری کیے جائیں اور بیلز گرانٹ کی جائیں, اس حد تک ہے بات. شیخ صاحب جو ریٹن ڈیمانڈ ہے اس کی حد تک تو آپ لوگوں نے بیل گرانٹ کرنے کے حوالے سے ہی ڈیمانڈ کی ہے صوبائی حکومتوں سے, لیکن بہرحال اب آپ یہ فرمائیے گا. جی obviously جب یہ اثر انداز نہیں ہوں گے, دیکھیں جھوٹے پرچے ہیں, جب یہ اثر انداز نہیں ہوں گے تو بیل تو مل جائے گی نا افسر. سر آپ کہتے ہیں کہ بیل کو کنٹیسٹ نہ کریں, عمر ایوب صاحب بھی آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں اس سے پہلے, اس میں اور اثر انداز ہونے ان دونوں چیزوں میں تو فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں اسے نہ کریں. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹی ضمنیاں لکھنا اور جھوٹی تفتیشیں لکھ کے لے آنا اور عدالتوں میں پیش کرنا. جی میں سن پا رہا ہوں. جی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ جو آئی اوز ہوتے ہیں, وہ جو پولیس والے, وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. پولیس ان کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, آنا جانا, تنخواہ سب ان کے متعلقہ حکومت کی ہوتی ہے. اپنی مرضی کی تفتیشیں اپنی مرضی کی جو ہے وہ لکھوا کے لے جاتے ہیں, انکوائریز اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا کے لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. ہم اس پہ کہتے ہیں کہ مت کریں آپ ایسے. شیخ صاحب یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اس مذاکراتی عمل کے بعد پریس کانفرنس کی ہے, آپ سمجھتے ہیں اس نے متاثر کیا اس مذاکراتی عمل کو؟ دیکھیں وہ ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جو ریٹن فیصلہ دے گی, اور ساتھ ہی وہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. ہمارا پروپیگنڈا, ہماری تو پریس کانفرنسز آپ نہیں چلنے دیتے. بیچارے جرنلسٹ آ جاتے ہیں, رپورٹرز آ جاتے ہیں, مالکان کے ساتھ آپ سیٹ ہیں. آج ہماری 2 پریس کانفرنسز ہیں, آپ بتائیں کتنے چینلیں چلائیں. اور یہاں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ والے بچے نہیں ہوتے, وہ جو بڑے گھوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹے ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی آپ کے چینل مختلف ہیں جو پورا گھنٹہ دکھاتے ہیں بیٹھ کے. یہ ہم نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ایک دور تھا زرداری صاحب کے انٹرویوز بھی کینسل ہوتے تھے, میاں نواز شریف سے ہمارا اس وقت بھی ایک احتجاج تھا. لیکن بہرحال ابھی ایک اور ہی بحث ہوگی. شیخ وقاص صاحب اور آپ بھی اس موضوع پہ ہمارے پروگرامز میں تب بات کرتے تھے, پی ٹی آئی میں نہیں تھے. آج کی دوسری اہم خبر ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے. پشاور میں ان کی آرمی چیف, یہ کہانی کیوں سناتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جی چلیں آگے بڑھتے ہیں سر. آج کی دوسری خبر ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ پشاور میں ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب کی ڈائریکشنز کے عین مطابق یہ ملاقات ہوئی ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی تھی اس دن, یہ اسی کے تناظر میں وہیں پر چلتے پھرتے عام طور پہ جو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ویسی تھی, یا یہ ایک باقاعدہ بیٹھک تھی بیرسٹر گوہر, گنڈا پور صاحب اور آرمی چیف کے درمیان؟ دیکھیں ملاقات کا تو خود وہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. اب اس کی تفصیلات بھی وہ خود اگر بتائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. مگر آبویسلی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق تھی اور خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں تھی, تو پھر اس پہ میرا تو کہنا بنتا نہیں. ہی از دی چیئرمین آف دا پارٹی نومینیٹڈ بائی عمران خان صاحب. تو اس پہ پارٹی اعتماد میں نہیں ہے؟ بطور ترجمان آپ کے پاس ابھی تک اس کو کنفرم یا ڈینائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی ذرائع نے اس کو ڈینائی کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے سیاست میں بات کرنے کی کوشش کی, ان کو کہا گیا سیاستدانوں سے بات کریں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر نے کوئی اس قسم کی بات کی یا جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی وہ جس تناظر میں تھی اس حوالے سے ہوئی اور اس پہ مکمل بات ہوئی. اللہ اور خیر صلی اللہ. اچھا, اب ایک تو آپ کے اتحادی ہیں چکزئی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی میٹنگز غیر آئینی ہوتی ہیں. دوسرے خود خان صاحب ہیں. جب ماضی میں محمد زبیر صاحب کی ایک مشہور زمانہ باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس میں خود آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی, تو خان صاحب کہتے تھے اپوزیشن کے لوگوں کا کیا کام کہ آرمی چیف سے ملیں, یہ صرف این آر او کے لیے ملتے ہیں. تو اس پہ اب شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ لوگ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ماضی سے تو تضاد ہے. دیکھیں جو کے پی کے اندر ہماری پارٹی کی حکومت ہے اور بڑا سینسٹیو صوبہ ہے. جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہاں پہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ اور ان کے جو چیفز تھے ان کے ساتھ, اس میں صرف کوئی ایک ہماری پارٹی کے چیئرمین یا ہماری پارٹی کے چیف منسٹر نہیں, جو فارمر چیف منسٹرز تھے جو اس وقت ایم این اے این پی اے بھی نہیں ہے اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے تو ان کو بھی بلایا تھا. جو پریویلنگ سچویشنز ہیں وہ کسی بھی تناظر میں ہے, چاہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہے, چاہے اس کی کوئی پولیٹیکل ڈائنامک ہے, چاہے کچھ بھی ہے, تو اس پہ وہ کوئی صرف ایک تو نہیں تھی, وہ تو ساری پارٹیاں تھیں.
जमात इस्लामी सारी पार्टियों के दरमियान बस कुछ एक्सचेंज हो गया होगा जुमलों का, ये कोई खुसूसी बैठक नहीं हुई यानी? नहीं, खसूसी क्या होता है जी, जो बैठक होती है बैठक, खसूसी उसमें क्या होता है जी, सारे गए हुए थे। और केपी के आपको पता है हमारे चेयरमैन इज आल्सो फ्रॉम केपी। चलें शेख साहब, फिर अब आने वाले दिनों में हम आपसे मजीद ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं पीटीआई अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल पॉइंट तो नहीं दे रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब खुद बाकायदा बहुत खुश नजर आए इस हवाले से बात करते हुए, मुतमईन नजर आए। तो किस हद तक पीटीआई की उम्मीदें एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। शेख वकास अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक, वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानेंगे ब्रेक के बाद। शामदेद पीटीआई से मुज़ाकराती अमल और बैरिस्टर गौहर का आर्मी चीफ से मुलाकात का दावा, इन दोनों मामलात पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सैयदा शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शज़रा साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो मुज़ाकराती अमल प्रोसेस होता है सियासतदानों के दरमियान, उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी आके कहती है कि हम 7 रोज़ के अंदर हुकूमत की तरफ से भी पीटीआई को तहरीरी तौर पर जवाब देंगे, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब आते हैं और यकसर पीटीआई के तमाम मुतालबात को एक तरह से मुस्तरद कर देते हैं। ये किस किस्म का हुकूमती रवैया है जब मुज़ाकरात ऑन गोइंग हैं? सबके जहनों में आज ये सवाल है। जी बहुत शुक्रिया अब्सा। देखें, बात यह है कि जिस तरीके का रवैया और जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमारे ये 2 मुतालबात आपने मान लेने हैं और वरना हम अगला चौथा जो है वो सिटिंग नहीं करेंगे, तो ये तो तरीका नहीं है ना मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात का मतलब होता है बातचीत। उन्होंने सबसे पहले तो एनआरओ मांगा है, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को क्यों पकड़ा गया, किस तरीके से पकड़ा गया, और उसके बाद जो लोगों का हुआ। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये मुतालबात जो हैं, ये तो एनआरओ ही है ना, ये कह रहे थे हम एनआरओ नहीं मांगेंगे। पीटीआई इसको मुंसलिक करती है कि जिस अंदाज में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसने ट्रिगर किया 9 मई के वाकयात के हवाले से भी, ये एक कनेक्शन तो वो हमेशा से बिल्ड करते हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हाँ, ये भी कहते हैं। देखें ना, ये तो अपनी बात को ये मुतजाद कर रहे हैं ना। अगर इमरान खान को चले पकड़ने का जो भी तरीका है, जो भी बात है, अगर उसने ही ट्रिगर किया था 9 मई को, तो फिर वो मान रहे हैं कि हमने 9 मई किया था, फिर 9 मई के लिए क्यों हो। लेकिन जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई बतौर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप नहीं समझती कि उसकी किसी लेवल के ऊपर, सतह के ऊपर तहकीक तो हो पीटीआई के लिए? ठीक है, हमने तो ये नहीं कहा कि हम सारी चीजों से पीछे हट रहे हैं। गवर्नमेंट ने कमेटी की तरफ से अभी ये बात नहीं आई। देखें, राना साहब ने जो भी बात की, लेकिन अभी कमेटी ने बैठना है। कमेटी में तमाम जमातें जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो आपस में बात करेंगी, बातचीत करके फिर इस जो उनके मुतालबात हैं उसको जवाब देंगी। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम डेडलाइंस देंगे, अगर ये कहेंगे कि हमारी ये 2 बातें एज इट इज मिनोअन कबूल की जाएं, तो वो नहीं हो सकता। शैला साहबा, डेडलाइन से ज़्यादा ये राना साहब की गुफ्तगू से लगा कि वो कहते हैं ये शराइत काबिल अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अच्छा देखिए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अगर कल की भी मैंने एक जगह गुफ्तगू की थी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसका हल एक और मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात। लेकिन अगर आप एक डेडलाइन देंगे और कमीशन की बात करेंगे और ज़ख्मियों की और किसी की तादाद भी नहीं देंगे, तो ये भी एक हैरान कुन बात है। परसों जो है अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे लोगों से गलती हो गई, तो फिर वही है कि फॉल्स फ्लैग कि फिर इतने दिनों क्यों कहा, अब गलती हो गई। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये तो मैं मुस्तकिल कह रही हूँ कि दोनों पार्टीज़ को बड़ी संजीदगी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से नहीं हैं, वो हुकूमत से हैं, और हुकूमत के साथ जो उसकी पार्टीज़ बैठी हैं वो ज़रूर चाहेंगी कि एक और स्मूथ जो हम एनवायरनमेंट चाह रहे हैं उसकी तरफ जाएं, और जो हो सकेगा हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चलती रहे और इनके लिए कोई जो भी सॉफ्ट कॉर्नर निकल सकता है इनके रवैयों के बरखिलाफ वो हम ज़रूर दें। लेकिन आज जो मैं हैरान हूँ वो इस बात पर हूँ कि यहाँ पर ये बात भी सामने आ गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए। उस पर हम ज़रूर आगे जाकर आते हैं। लेकिन शज़रा साहिबा, एक तरफ जो आप डेडलाइन के बारे में बात करते हैं, पीटीआई में ये शकूक हैं कि हुकूमत के लिए सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक है, क्योंकि हम देख रहे थे पहले दिन से, और ये खुद स्पीकर साहब ने भी और आपकी जमात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हमारी दोनों की तरफ से कुछ बयानात इस किस्म के तल्ख आ जाते थे, क्योंकि
کیونکہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے مخالف سیاست کی ہے سالہ سال، لیکن حقائق سامنے آنا تو پاکستان میں موجودہ صورتحال میں بہت ضروری ہے. تو کیوں نہ پہلی ہی ملاقات میں اس بات پہ آپ لوگ بھی کانفیڈنٹلی اگری کرتے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور واقعی تمام حقائق سامنے لے کے آئے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا ایک دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی غلط بیانی کرتی ہے، خواہ وہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا حالیہ 26 نومبر کا. ایک تو میں یہ کہوں گی کہ 9 مئی کو 26 نومبر کے ساتھ ملانا اور اس کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ رکھنا، پہلی تو بات ہے یہی غلط ہے. 9 مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ ہی خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ ہو کہ انہوں نے اپنی ہی افواج کی تنصیبات پہ حملہ کر دیا، اپنے ہی شہداء کے جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا، اپنا ہی انہوں نے ایٹ ون ٹائم اوکیسٹریٹڈ پاکستان کے مختلف حصوں میں افواج کی جو تنصیبات تھی ان کے اوپر حملہ کیا. یہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا. 9 مئی اسٹینڈز ایز اے بلیک ڈے ان پاکستان ہسٹری. 26 نومبر کو انہوں نے اپنی بہت ساری یلغاریں جو کہ بار بار کے پی کی حکومت کر رہی تھی اسلام آباد میں سے، ان میں سے ایک یلغار تھی. ٹھیک ہے، سو یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ان کو الگ الگ دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یس اور نو. 9 مئی پہ آپ کا ریاستی ایک موقف ہے، لیکن 26 نومبر کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس آپ کی بات سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی. سو اس میں بہت کنسرننگ باتیں بھی کہی گئی ہیں. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ کم از کم اس کے اوپر فوری طور پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اگر اس پہ اتفاق رائے ہوتا بھی ہے لیٹس سے، کیونکہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن پھر اس کے ٹی او آرز ہوتے ہیں، کون سے ججز آئیں گے، کس قسم کا کمیشن بنے گا، کیا ٹی او آرز ہے، اس پہ بھی تو مزید مذاکرات ہوں گے نا. اگر یہ کہیں کہ جی ہماری مرضی کے سارے ججز لگ جائیں، جو کہ مرضی تو انہوں نے کہا کہ آپس میں طے کر کے کریں گے. پہلے وہ سینئر ترین کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی 3 سرونگ جج صاحبان. لیکن ایک آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے، عدالتیں جو ہے نا وہ بائنڈ نہیں ہے کہ کمیشن کی جب تک رپورٹ نہ آ جائے وہ مقدمہ نہ چلائیں، اور اس میں بھی بائنڈ نہیں ہے کہ کمیشن کے رپورٹ کی روشنی میں وہ فیصلہ دیں. بالکل عدالتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے چلتی ہیں، ان کو شواہد چاہیے، ان کو کچھ چیزیں چاہیے. تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو کمیشن بنتے ہیں ان کے رپورٹس کیا ہوتی ہیں. دیکھیے، عدالتوں کے محفوظ فیصلے سنائے نہیں جا رہے، سیاسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی. لیکن شذرا صاحبہ اس پہ آپ رسپونڈ کریں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں سب سے زیادہ کنٹروورسی تو اس چیز کے اراؤنڈ بھی ریوالو کیا، ادر دین دا واقعات اٹ سیلف، جو جہاں وہ گئے اور احتجاج کیا اور توڑ پھوڑ کی، کہ ایک شخص کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ملک بھر کے اندر کاٹ دی گئیں. جس رہنما نے سیاسی وابستگی تبدیل کر لی اس کو آزادی مل گئی اور وہ بالکل آزاد گھوم رہا ہے. تو ان چیزوں کے حقائق تو سب کے سامنے آنے چاہیے. دیکھیے، سیاسی وابستگی نہیں، جس نے معافی مانگی آ کے، اور یہ شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، اس چیز کی قوم سے معافی مانگ لے. یہ ہمارے خلاف نہیں تھی، یہ قوم کے خلاف تھی، یہ پاکستان کے خلاف تھی، پاکستان کی ریاست کے خلاف. تو پھر یہ کیسا جرم ہوا کہ جس کی معافی مانگ کے آپ کو معافی مل جائے؟ دیکھیں، اگر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے غلطی کی، بہت سنگین غلطی کی، لیکن ہم اکسائے گئے، ہماری ذہن سازی کی گئے، ہم اس چیز پہ ایک قسم کا وہ لایا گیا، ینگ لڑکے یا ینگ لوگ یا ایسے سیاستدان جنہوں نے کہ نہ سمجھتے ہوئے یہ چیزیں کر دیں اور ایک حد سے آگے چلے گئے، تو ان کی معافی کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ چیزیں ابھی بھی، کسی نے کوئی دوسری سیاسی پارٹی جوائن کر لی، یہ وہ تمام معاملات بھی تو پیش آئے. یہ تو ان کی مرضی تھی، یہ تو ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کس کو جوائن کرنا ہے. لیکن سیاسی جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کو بھی پورا ایک جوڈیشل پروسیس دیا جا رہا ہے، ان کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے. ان کو یہ تو نہیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں چل رہے، ان کو بھی یہ حق ملے گا، ان کے مقدمات بھی چلیں گے. یہ اتنی جلدی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارے بھی سارے لیڈران جو تھے کئی مہینے، سال سے بھی زیادہ جیلوں میں رہے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی وجہ کے مقدمات جھوٹے ان پہ لگائے گئے، ہیروئن اور اس قسم کے مطلب مذاق خیز لگائے گئے الزامات. اب اتنا وقت تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کاٹ لیا جو آپ لوگ جس سے موازنہ اپنا کر سکتے ہیں جیل میں، خواہ ان کے پارٹی کے سربراہ ہوں یا ان کے سینئر اور معمر رہنما بھی ہوں، جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا اعجاز چوئی صاحب، سینیٹر صاحب، جن کے پروڈکشن آرڈر جاری ہے لیکن ان کو وہ ریلیز نہیں لایا گیا سینٹ. شیلا صاحبہ، صوبائی حکومتوں سے بھی اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک مطالبہ ہے وفاق سے اور سمیت سندھ حکومت کہ آپ سزائیں ختم کریں اور ضمانتوں کی حمایت کریں جو ہمارے. تو کیس ٹو کیس آپ خود سیاسی ورکر رہی، جیل کاٹ چکی ہیں، ہر طرح کے حالات دیکھ چکی ہیں. اس قسم کے جو کیسز ہیں جہاں پر کوئی کسی کے اوپر بہت ساری ایف آئی آرز درج ہے، تو کیس ٹو کیس کی بیسس کے اوپر سندھ حکومت اس پہ غور کر سکتی ہے؟
بالکل کر سکتے ہیں. کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور یہ پہلے بھی بیٹھ سکتی تھی, لیکن وہ کہتے تھے ہمیں کسی سے بات ہی نہیں کرنی. اب پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی کمیٹی بنائی, پھر اس کمیٹی کو بڑا بھی کیا. اور ورنہ ہم تو جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ڈائلاگ کی بات کرتے تھے, لیکن اس وقت بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, سریا ان کی گردن میں تھا. اور اب بھی ہم نے بہت عرصے سے چاہے کہ ڈائلاگ ہو, وہ مان گئے اور اب سب سے ڈائلاگ کو وہ بہت بہتر کہہ رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. ڈائلاگ ایک اور جگہ ہونے کا دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا, اور بہت بیرسٹر غور صاحب بڑے آج خوش مزاجی میں نظر آئے. وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, پی ٹی آئی کے معاملات ان کے سامنے رکھے, حکومت کا, آپ کی جماعت کا اور سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ اس سے مختلف ہے. لیکن ایک عام تاثر بھی ہے شذرا صاحبہ کہ بہت سی چیزوں سے حکومت نہ صرف لا علم ہے جو آج کل پی ٹی آئی سے متعلق ہو رہی ہیں, بلکہ بہت تشویش کا بھی شکار ہے کہ محفوظ فیصلہ القادر ٹرسٹ کا کیوں نہیں سنایا جا رہا. تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ اس لیول کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. دیکھیے, میں نہیں سمجھتی جو یہ آئی ہے بات کہ کس وجہ سے ہوئی, جو کے پی کی صورتحال ہے امن و امان کی, وہ تو بہت تشویشناک ہے نا, اور وہاں پہ ٹیررزم ہے جس قسم کا, تو آبویسلی اس میں آرمی بھی انوالو ہونی چاہیے. اور ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی آرمی کے ساتھ مل کے اس چیز پہ کرنا چاہیے. ہم جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اس میں ساتھ دے گی, اور ہم نے سب نے مل کے اس ٹیررزم کے مینس کو ختم کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر ان کی بات چیت ہوئی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بڑی خوشی کے اظہار کیے, جیل سے بھی بڑی خوشی کے اظہارات آئے کہ ہماری ملاقات ہو گئی اور ہم نے اپنی ساری چیزیں رکھ دی. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اب تو وہ خود ہی مان گئے ہیں آئی تھنک کہ یہ اسی بات کے اوپر صرف ہماری بات چیت ہوئی تھی. چلے بہرحال اب اگر آگے شیلا صاحبہ اس قسم کی انگیجمنٹ ابھی اگر ہوئی بھی ہے یا آگے بھی جا کر ہوتی ہے اتنی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. اس سے سابقہ دور میں محمد زبیر صاحب جو ہیں اس وقت جنرل باجوہ سے ملے تھے, یہ بات کنفرم کی گئی تھی, تو یہ وہی تنازع اسی سلسلے کی کڑی ہوگی. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی اگر انگیجمنٹ اتنی ڈائریکٹ ہوگی؟ دیکھیے, ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ بیگم نصرت بھٹو نے ایم آر ڈی بنائی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے لڈو بانٹے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر پہ. انہوں نے ضیاء الحق کے ہاتھ کو جھٹکا, اور یہ پہلی فتح تھی, موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اس کے بعد ایک روایت بن گئی, اے آر ڈی بھی بنی اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا دو بڑی پارٹیز کے درمیان, جس کو انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی نے بہت غلط رنگ سے دیکھا. اور کیونکہ یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے, خود ہم سب نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ انہیں ہم تھرڈ آپشن کے طور پر لائے, تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے بات کر ہی نہیں سکتے تھے, یہ پولیٹیکل سسٹم کو مزید ڈیمیج کر رہے ہیں. انہیں پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے تھی. ان کے اتنے ہائی مورل گراؤنڈز تھے, جنگل کا بادشاہ جسے کہہ رہے تھے, اور ان سے ملنے والے کو چیری بلاسم کا نام دے رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. اور اپنے آج بھی پرائم منسٹر کو اردلی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, جب اپنے دور میں یہ کہتے تھے کہ قوم کا باپ ہوتا ہے اور بعد میں جنگل کا بادشاہ ہو گیا, اور جو الفاظ گئے. تو اب مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ نفرت انگیز ترانے بند ہو جائیں گے اور پھر سے یہ قوم کے باپ ہو جائیں گے. اچھی بات نہیں ہوگی یہ. دیکھیے, ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بات بتا رہی ہوں. اب آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پہ بھی بات ہوئی, اس پہ بھی ہوئی, لیکن ابھی وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے صرف خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ بات ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ملاقات کی تصدیق کر دی ہے بانی پی ٹی آئی نے. مطلب انہیں خود نہیں پتا, مطلب وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی منہ پہ ڈاٹا واٹا باندھے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کیا, جو انہیں پتا نہیں تھا صرف بانی کو پتا تھا. تو یہ بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو بس مجھے امید یہ ہے کہ اب وہ آئندہ چیری بلاسم دوسروں کو نہیں کہیں گے, اب وہ جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے آرمی چیف کو قوم کا باپ کہیں گے, اور آئندہ کبھی پٹائی ہوئی تو ابو کی پٹائی کا برا نہیں مانیں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو طلال چودھری صاحب اس قسم کی جب بات کرتے ہیں, یا میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, پھر ایسی خبریں ملاقات کی بھی آتی. طلال چودھری صاحب نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ اگر ان کے حق میں آ گیا, اب یہ بھی ایک بڑی مضحکہ خیز دلیل ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈیل کا تاثر درست ہوگا. تو اتنی کلو لیسنس اور ایک تشویش کا جو عالم ہے آپ لوگوں کی حکومت میں, یہ ہے تو صحیح ہے کہ انسیکیورٹی کہیں نہ کہیں.
میرا خیال ہے کہ ڈیل کا تاثر یہ خود بار بار دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس وقت ان کی جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ ایک ہی چیز کے اوپر یہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈیل نہیں کر رہے, ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے, بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اتنا ڈینائی کرتے ہیں اسٹرانگلی کہ یہ تاثر دیں, لوگوں کو لگے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, شاید ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, نہ ہی ان کی کوئی ڈیل ہوگی. یہ بہت کلیئرلی آ چکا ہے ادارے کی طرف سے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اپنی سیاست کو بیٹھ کے طے کریں. انہوں نے اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. جو ان کا ون پیج تھا, جس طریقے سے یہ اپنی پارلیمنٹ چلواتے تھے اور خود کہتے تھے بڑی پراؤڈلی کہ میں اپنے سارے بل میرے کون پاس کراتا ہے, میری پارلیمنٹ کون, میرے نمبرز کون پورے کرتا, اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے, اب جیسے پیپلز پارٹی ہماری سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے, دیگر اتحادی جماعتیں مل کے ہم آپس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں بات چیت کر کے فیصلے کریں اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں. اب یہ جو چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہی لاڈلا پن آئے, دوبارہ وہی ان کو کر لیا جائے, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب پاسبل ہے. یہ کانفیڈنس شیلا صاحبہ کیسا ہے؟ پاکستانی سیاست کے بہت سے رنگ آپ نے دیکھے ہیں. جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ سکیں گے اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. تو یہ تبدیل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این کسی خوش فہمی میں تو نہیں ہے بہت زیادہ اس وقت؟ میں نہیں سمجھتی خوش فہمی میں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا ہے, ورنہ امین گنڈاپور جو ہیں وہ 2 دن پہلے اے آر وائی کے پروگرام میں یہ نہ کہتے کہ ہمارے کارکنوں سے غلطی ہو گئی. ان کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی طرز سیاست کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ ان کے لیے سہولت کاری کی گئی. یہ لے کر گئے پیپرز جس کو کورٹ نے کہا کہ یہ وہ پیپرز ہیں جن کاغذات پہ پکوڑے بیچے جا سکتے ہیں. پھر کہاں گھومتے پھر رہے ہیں, ادھر آئیں اور پاناما میں سے اقامہ نکال کر ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کے ان کو حکومت دی گئی. تو اگر اب سمجھ آ گیا ہے کہ تھرڈ آپشن از اکول ٹو 0 اور اب ہمیں نہیں بولنا ہے اور سیاست کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ مزید کنٹریز سے آواز آئے گی کہ آتی رہے گی جیسے آتی رہتی ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ. تو بلاول بھٹو صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے اس میں شرکت کی دعوت ملی ہے. یہ ایک آج پی ٹی آئی سے بھی اس بارے میں بہت سوالات ہوتے رہے, وہ بھی جواباً کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بہت سے لوگ جائیں گے. یہ ایک سرکاری سطح کے اوپر ایک انویٹیشن آتا ہے, ایک ہوتا ہے کسی دیگر حوالوں سے, تو یہ کس میں تھا؟ کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ کو تو یہ دعوت نہیں آئی. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ یہ اس ملک کی مرضی ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہوگا. میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں, پارٹی اس پہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ دیکھنا ہے. ان کی مرضی ہے نا, میزبان وہ ہیں, میزبان وہ سلمان راجہ. آپ نے مجھے بلایا, میں لیکن نہیں طنز کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر طنز کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے بہت لابنگ کی لیکن ان کو دعوت نہیں ملی. لیکن آج سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں ہمارے تقریباً 10 لوگوں کو دعوت ملی ہے, تو جو جائیں گے اب امریکہ اور حلف برداری میں بھی شریک ہوں گے. ان کو جانا چاہیے کیونکہ وہ کافی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. اور کیا نام تھا اس کا بھائی جس نے کہا تھا فری عمران, اس سے بھی مل کے آنا ہے انہوں نے, جس نے ٹویٹ کیا تھا. سارے پورے پاکستان کو ان کا نام پتہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے بھی ملنے کی خواہش ظاہر کریں گے. اور لابی پہ انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اتنا سب کچھ کیا ہے, تو انہیں امید تو ہے, انہیں تو جانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ اب پرائم منسٹر صاحب کو دعوت نہیں ملی, وزیر خارجہ کو دعوت نہیں ملی, لیکن بلاول صاحب کو دعوت ملی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ بہت سارے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو نہیں دعوت دی ٹرمپ صاحب نے, اور کچھ پرسنل اپنی جو ان کی ریلیشن شپس ہیں اس کی بنا پہ دعوتیں دی ہیں. یہ ایک پرسنل چیز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز سو مچ. میٹر کرتا ہے کہ ہماری ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ ہماری کس طرح کی ریلیشن شپ ہے, ہم اس کو کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتے ہیں, وہ زیادہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. یہ تو میرا نہیں خیال کو اتنی اہمیت. ہمارے ایک سینئر کولیگ ہیں اور وہ فورن افیئر سے متعلق رپورٹ کرتے ہیں, کامران یوسف صاحب. انہوں نے ریسنٹلی ایک عہدیدار کا ہمارے فورن آفس سے حوالہ دیتے ہوئے بات کہی ہے کہ ہماری حکومت اس وقت کنسرنڈ ہے مستقبل کی جو امریکی حکومت آئے گی. تو آپ لوگوں کے یہاں ایک کنسرن پی ٹی آئی عمران خان سے ریلیٹڈ ہے, ان کے اہم عہدیدار کا ریلیز عمران خان کا جس قسم کا پیغام آیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان یہ معاملہ آ سکتا ہے عمران خان کا. دیکھیے عمران خان کا جہاں تک سوال ہے اور جس طریقے سے ان کا رہا ہے ایک پرسنل سا
امریکہ کے ساتھ کبھی نو تھا، ایبسولوٹلی ناٹ تھا، کبھی ایبسولوٹلی یس ہو جاتا ہے. پہلے وہ تھا کہ جی ہم کوئی غلام ہیں، اس کے بعد اب یہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور میری جیل کا تالا توڑ دے گا اور مجھے باہر نکال لے گا. تو اس کے nobody is concerned about that. وہ ان کے اپنے خیالات یا اپنے خواب شاید ہوں گے، اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک ملکی سطح پہ جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ جس طریقے کے چل رہے ہیں، ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے، ہماری اس کے ساتھ ہسٹوریکلی اچھے، تو وہی راہ رکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ اس پروگرام میں شریک ہوئی. ناظرین دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو مذاکرات کا معاملہ ہے کچھ سنجیدہ شکل اختیار کرتا ہے ان تحریری مطالبات کو سامنے رکھنے کے بعد، یا اسی قسم کی ایک بحث جاری رہتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.